अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि माजी में की गई गलतियां हमारे आगे कभी भी नहीं आएंगी, जबकि माजी में की गई गलतियां हमारे साथ वो कुछ कर सकती हैं जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मैंने अक्सर तो ये सुना था कि दुनिया बहुत गोल और छोटी है। आपको अक्सर ही उन लोगों से सामना होता रहता है जिनका सामना आप करना नहीं चाहते, लेकिन इतनी गोल होगी कि ये मेरी ज़िंदगी को ही घुमा कर रख देगी, ये मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी ज़िंदगी की कहानी से एक ऐसा पर्दा उठेगा जो आपको दंग कर देगा। तो हम चलते हैं कहानी की जानिब। मेरा नाम ज़ोबिया है और मैं कराची के नवाही इलाके में रहती हूँ। इंसान जब एक बार गलती करता है तो उसको इस चीज़ का शिद्दत के साथ एहसास होता है और दुख भी होता है, मगर वक्त जब गुजरता है और वो मज़ीद गलतियाँ करता है और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुलाने की कोशिश करता है, तो इसके बाद वो जितनी मर्ज़ी गलतियाँ कर ले, ज़मीर नाराज़ होकर एक तरफ सो जाता है और फिर इसे इसकी कोई परवाह नहीं करता। मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। मेरे अम्मा और अब्बा पुराने ज़माने के जोड़ों में से एक थे। दोनों के दरमियान कभी भी दोनों के ख़ानदानों ने बनने ही नहीं दी थी। अब्बा की हर गलत बात पर उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते थे, और अगर अम्मा कुछ कहने की कोशिश करती तो उल्टा एक दूसरे से बदगुमान कर दिया जाता था। अम्मा की भी हर औरत की तरह यही ख्वाहिश थी कि उनका अपना घर हो जिसको संवारें संभालें, जबकि ससुराल में होते हुए उनकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। मेरी दादी और बाकी घर वाले अब्बा की तनख्वाह पर ही चल रहे थे, इसलिए उन्होंने अब्बा को मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। अम्मा चौंका गैरों से ब्याह कर लाए थे, इसलिए उनके साथ सलूक भी गैरों वाला किया जाता था। अलबत्ता जब उनसे काम पड़ता तो अम्मा से ज़्यादा वो किसी दूसरे के साथ मीठे नहीं बोलते थे, और जब वो काम हो जाता तो अम्मा को ऐसे निकाल देते थे जैसे दूध से मक्खी को निकाल दिया जाता है। अम्मा के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी की गईं। उनके साथ बहुत बुरा सलूक रखा जाता था। अब्बा और अम्मा के ख़ानदानी स्टेटस में थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसका भी ताना दे दिया जाता था कि तुम गरीब को इस ख़ानदान में ब्याह कर लाए हैं तो तुम पर एहसान किया है। अम्मा को इस घर में कोई कंट्रोल नहीं लेना चाहती थी, मगर बस इतना चाहती थीं कि अब्बा थोड़ी बहुत बचत अपने लिए भी कर लिया करें। वो सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ पर रख देते थे और फिर दादी पाई पाई के लिए अम्मा को जलील किया करती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा थे और उड़ाने वाले बाकी 6-7 लोग थे, और इनके कपड़े बहुत अच्छे होते थे, जबकि अम्मा के कपड़े बहुत ही घटिया लाए जाते थे। और फिर बाद में अब्बा से ये कहा जाता था कि ये जानबूझकर हमारे ख़ानदान में नाक कटवाने के लिए ऐसे घटिया कपड़े पहनती है ताकि लोग सोचें कि हम इस पर जुल्म कर रहे हैं। इसीलिए अब्बा भी अम्मा से बहुत बदगुमान रहने लगे। अब बस अब्बा नौकरी पर चले जाते तो मेरे चाचू भी औरतों की तरह अब्बा और अम्मा के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने लगे। अब्बा का दिमाग मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में था। वो जो कहते और जैसे कहते, अब्बा बग़ैर सोचे समझे बिल्कुल वैसा ही किया करते थे। अम्मा की इनकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी हैसियत नहीं थी, और अम्मा की राय और बात की तो रत्ती भर भी अहमियत नहीं थी। हमारा ननिहाल गली में ही था। अम्मा को तो घर के कामों से फरागत ही नसीब नहीं होती थी, और अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता और अम्मा गलती से वहाँ पर चली जाती तो अब्बा तक ये खबर पहुँच जाती थी कि घर से बहुत सी चीज़ें लेकर गई है और अपने मैके वालों का पेट भर रही है। हर रोज़ चली जाती है, और अम्मा यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर बहुत कम मर्द अपनी बीवी पर यकीन कर पाते हैं। अब्बा को यही लगता था कि शायद वो वाकई वहाँ पर पैसे वगैरह लेकर जाती हैं और घर से खाने पीने की चीज़ें लेकर जाती हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स थी कि जब अम्मा वहाँ पर खाली हाथ जाती थीं, मगर नानी और मामू लोगों ने कभी भी उनको खाली हाथ लौटने नहीं दिया था। मेरी मुमानियाँ भी बहुत अच्छी थी, सो जो साग और सब्ज़ी या कुछ भी पका होता तो अम्मा को देकर भेजती थी। दादी ने इस बात को भी मसला बना लिया और कहा कि ये हमारी नाक कटवाती है जब उनके घर से सालन लेकर आती है। क्या वो लोग ये समझते हैं कि हम इसको खिला पिला नहीं सकते? गर्ज कि उन्होंने अम्मा की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया था
اور ان کو ہر اعتراض دور کرنے کی اماں کوشش کرتی تو ہر روز نیا اعتراض نکل آتا تھا۔ اماں گھر بسانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس چیز کا احساس اماں کو ہو رہا تھا۔ اماں کو بس اسی چیز کا دکھ ہوتا تھا کہ خدا نہ کرے اگر ہم پر برا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں دے گا۔ اور ابا کو اس چیز کا یقین تھا کہ جب برا وقت آیا تو میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہو نہ ہو، میرے بہن بھائی اور میری ماں میرے ساتھ ضرور کھڑی ہوگی۔ اور یہ غلط فہمی ہر مرد کو ہوتی ہے۔ شادی کو 1.5-2 سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اماں کی گود ہری نہیں ہوئی تھی، اور اس وجہ کو بھی مسئلہ بنایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یقیناً یہ بھانج ہے، اسی وجہ سے ابھی تک اولاد نہیں پیدا کر سکی، کیونکہ ان کے ساتھ جتنوں کی شادیاں ہوئی تھیں سب کی گود میں 2 بچے آ گئے تھے۔ میری ایک پھوپھو کی شادی بھی اماں کے ساتھ ہی ہوئی تھی اور ان کا بیٹا بھی 7-8 ماہ کا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے بھی تانے ملتے رہتے تھے۔ اور یوں کہا جاتا تھا کہ جیسے اولاد پیدا کرنا عورت کے اپنے بس میں ہو، اگر یہ اپنے بس میں ہوتا تو کوئی بھی عورت ایک لمحے کے لیے بھی تانا برداشت نہ کرتی۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی بے اولاد عورت کی اذیتوں میں اضافہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں، کوئی بھی شادی کا پوچھتا تو میری دادی بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ بہن ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے جو ہم نے وہاں پر شادی کر لی، اتنے مہینے بلکہ سال ہو گئے ہمارے بیٹی کی قسمت ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ اور کچھ تو اتنے برے لوگ تھے کہ دادی کو باقاعدہ اس بات کے مشورے دیتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں۔ جبکہ ایک بار دادی مان بھی گئی تھی تو میری ایک پھپھو نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک بار گائے بہو مل گئی ہے، ضروری نہیں کہ دوسری بار بھی مل جائے، آپ انتظار کریں۔ اور یہ تو اچھا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، کل جب اولاد ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ بیوی سے تو ہم نے بھائی کو دور کر لیا ہے، لیکن اولاد سے ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی خبر ہے کہ یہ لوگ بے اولاد ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر اماں کا دل شدت سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کتنی مخلص تھی اور یہ سب لوگ ان کی ہی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ ان کو اس گھر میں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا اور انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی اور کان بھی بند کر لیے تھے اور بس سوچ لیا تھا کہ وہ لوگ کچھ بھی کریں اب وہ کبھی جواب نہیں دیں گی۔ جواب پہلے بھی کبھی نہیں دیا تھا، اگر کبھی کبھی ضبط چھلک جاتا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے صبر کا ایک ایسا گھونٹ پیا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سبھی چھری اور خنجر لے کر ان کے زخموں کو چھیڑا کرتے تھے۔ دادی ان کو یہ تانا دیتی تھی کہ تمہاری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، جبکہ میری بیٹی کی شادی بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی، اس کے دیکھو اب 3 بچے ہیں۔ اماں خاموش ہو جاتی تو دادی کو غصہ آتا اور کہتی کیا میں دیواروں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں؟ تو اماں کہتی آپ خود بتائیں، میں اس کے جواب میں آپ سے کیا کہوں؟ کیا اولاد پیدا کرنا میرے اپنے بس میں ہے؟ آپ کے کہنے پر دوائیاں بھی لیں، حکیموں کے پاس بھی گئی ہوں، پیروں فقیروں کے پاس بھی گئی ہوں، جو آپ نے کہا جیسا کہا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ابھی تک میری گود ہری نہیں ہو سکی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر میری پھوپھی کے اندر بھی بہت اکڑ آ گئی تھی کہ جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری اولاد کو بنایا ہو۔ وہ جان بوجھ کر اماں کا دل دکھانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتی تھی کہ اماں کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ اس گھر میں ان کی نوکرانی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ابا بھی ان کو منہ نہیں لگاتے تھے اور ان سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عورت جب مرد کے لیے کوششیں کرنا بند کر دیتی ہے نا تو وہ سب سے بڑا نقصان اس وقت کرتی ہے۔ اماں کو یہ لگا تھا کہ ابا کا دل ان کے لیے کبھی بھی نہیں بدل سکتا، اس لیے انہوں نے ابا کے لیے ذرا سی بھی کوشش کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے اگر کبھی وہ گھر آتے تھے تو وہ سج سنور لیتی تھیں، لیکن اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں کتنی بھی پیاری کیوں نہ لگوں، میرے شوہر نے کون سا میری جانب دیکھنا ہے، تو میں اتنی محنت کیوں کروں۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں صرف اپنے شوہروں کے لیے سجتی سمجھتی ہیں، اور اگر ان کے شوہر ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو وہ مر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور اپنی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتی، بلکہ وہ گھر کے کاموں میں الجھ جاتی ہیں کہ شاید ان کے شوہروں کو کوئی کام اچھا لگ جائے، اس کی وجہ سے وہ ان کو سراہ لیں۔ عورتیں آج بھی جتنی بھی خود مختار کیوں نہ ہو جائیں، آزاد خیال کیوں نہ ہو جائیں، مگر ان کو شوہر کی الفت بھری نگاہوں کی آج بھی اتنی ہی چاہ ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ شوہر کی نظروں میں مقام بلند کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر گزرے، مگر اس مرد ذات کو پھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنے والدین کی باتوں میں آ کر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اور اس کا ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور اکثر ان کو اس لمحے احساس ہوتا ہے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور پھر پچھتاووں میں ہی زندگی گزر جاتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا کیوں نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو وقت کیوں نہیں دیا۔ اور ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا۔ میرے والدین کی زندگی کی داستان ہمارے لیے بہت سی مشکلات لے کر آئی۔ ایک روز خاندان میں کوئی تقریب تھی، وہاں پر اماں کی پھر سے بے اولادی کے زخم کو ادھیڑ دیا گیا۔ اماں بیچاری اب سوائے برداشت کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ دادی نے بڑے ہی تکبرانہ انداز میں کہا، میری بیٹی کی بھی شادی ان کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اور میری بیٹی کے بچے اب اسکول جاتے ہیں۔ سب کی ترس کھاتی نگاہیں اب اماں کی جانب تھی، اور اماں کو بہت برا لگا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے اور اپنی نند کے بیٹے کو جھک کر پیار کرنے لگیں کہ سب اختلافات کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ان بچوں کے بارے میں غلط نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ میری پھپھو لوگوں نے اماں کو کبھی چین کا ایک لمحہ بھی جینے نہیں دیا تھا۔ لوگ کبھی بھی ہمارے زخم نہیں چیرتے اور ہمیں اذیتیں نہیں دیتے، یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے۔ اور 3-4 دن کے اندر ایسا ہوا کہ اماں کی نند کا وہ بیٹا اچانک ہی جل گیا اور کھاریاں اسپتال میں داخل ہوا۔ اور جب اماں اسپتال میں اس کی عیادت کے لیے گئیں تو میری پھپھو نے اماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور انہیں کہا کہ تمہاری آہ کھا گئی ہے، اور اس وجہ سے میرا بیٹا آج اس اذیت میں ہے۔ اماں نے دکھ سے دیکھا اور کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کبھی ان بچوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا، تم ہی ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ تم ابھی تک بے اولاد ہو اور یہ اسکول بھی جانے لگے۔ تو اماں نے دکھ سے دیکھا اور کہا، میں اتنی ظالم نہیں ہوں اور میں اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ میں بچوں سے حسد کروں۔ لیکن پھپھو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اماں کو بہت ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ تب ان کے شوہر آ گئے اور کہنے لگے، اس کو کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اور نہ ہی تم سارا مدعا اس پر ڈال سکتی ہو۔ ہمارا بیٹا اگر آج اس تکلیف میں ہے تو میری پھپھو نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی ہی حسرت بری نظروں کو میں دیکھا کرتی تھی کہ یہ کیسے میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی میرا بیٹا آج اتنی تکلیف میں ہے۔ تو ان کے شوہر نے غصے سے دیکھا اور کہا، یہ تمہاری ہمیشہ زیادتی ہے کہ تم اپنے کیے کا الزام کسی اور کے سر پر ڈال کر پتہ نہیں کیسے مطمئن ہو جاتی ہو۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں کیا تم سرخرو ہو سکتی ہو؟ پھپھو نے انتہائی دکھ اور حیرانگی سے دیکھا اور کہا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا بھابھی کی وجہ سے نہیں جلا، بلکہ وہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے جلا ہے۔ تمہیں ہر وقت میکے کی خبر چاہیے ہوتی ہے۔ تم اس کو کچن میں کھڑا کر کے خود دفع ہو گئی تھی اپنی ماں سے بات کرنے، اور وہ معصوم بچہ تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، اور پکوڑوں کا سارا تیل اس کے اوپر گر گیا۔ پھپھو منہ کھولے ہونکوں کی طرح ان کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ بات ان کو کہاں سے معلوم ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور کہا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ میری غلطی ہے کہ میں نے پہلے دن سے تمہیں سدھارنے کے بجائے ڈھیل دے کے رکھا۔ تو پھپھو نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، کسی اور نے نہیں، مجھے تمہاری ہی بیٹی نے بتایا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے اماں سے تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن پھپھو نے اماں کو سختی سے کہہ دیا کہ اب آپ دوبارہ اسپتال نہیں آئیں گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہو رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم آج اتنی تکلیف دیکھ رہے ہیں۔ پھپھو کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو غلط کام خود کرتے تھے
اور اس کا الزام دوسروں پر ڈال کر بہت اطمینان کے ساتھ خود کو بری ذمہ قرار دے کر جیسے سکون پا لیتے تھے۔ ان کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ میری پھپھو کا بیٹا کافی دن ہسپتال رہا اور پھپھو کو بھی صحیح عقل آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اس اذیت میں صرف ان کی وجہ سے آیا ہے۔ دل ہی دل میں شاید انہوں نے مان لیا ہوگا کہ ان کی متکبرانہ باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر اماں کے سامنے انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور ایک صبح ایسی خبر ملی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور وہ یہ تھی کہ میری پھپھو کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں تو صف ماتم بچھ گئی تھی اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ سب نے سمجھا تھا کہ اتنی اچھی جگہ سے علاج کروا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم جب بھی کسی کو اسپتال لے کر جاتے ہیں تو ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ مر جائے گا، بلکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو کر ہی واپس آئے گا۔ اس کے بعد میری پھپھو تو نیم پاگل ہو گئی تھی اور اماں کو گھر میں گھسنے بھی نہیں دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تمہاری آہوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اماں نے بس یہ شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک کوئی شکایت نہیں کی، لیکن آج آپ کی بہن نے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالا اور آپ کچھ بھی نہیں بولے اور خاموشی کے ساتھ بس اس کو یہ کرتا دیکھتے رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے تھے۔ آج وہ اتنی ذلیل ہوئی تھیں کہ وہ کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھیں۔ قصور کس کا تھا یہ سب کو پتا تھا، لیکن بے عزتی پھر بھی اماں کی ہوئی تھی، اور اماں کو کسی اور سے شکایت نہیں تھی کیونکہ ابا ان کے محافظ تھے، اور یہ ابا کے ساتھ ہوا تھا کہ اماں ان کے گھر گئیں اور پھپھو اماں کو دیکھتے ہی وہیں کھڑی ہو گئیں اور اماں کو ڈائن اور ناغن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہیں، اور پھر وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اور اماں نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے نظریں چرا لی۔ ان کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان کو بچے کے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا، مگر جو سلوک نند نے کیا تھا وہ اس لمحے ان کے دل سے اتر گئی تھی، اور اس پر جو ترس اور ہمدردی کا بخار چڑھا تھا وہ بھی اتر گیا تھا۔ نہ جانے اس کے کہ ابا اماں کو تسلی دیتے اور کہتے کہ ہاں واقعی اس نے غلط کیا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ میں اپنی بہن کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس وقت صدمے میں تھی۔ اماں کو دوسرے جملے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پہلے جملے پر بہت اعتراض تھا، لیکن انہوں نے خاموشی ساتھ لی اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا، اور سجدے میں روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر یہاں میرے ساتھ کیسا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ میں اس رشتے کا احترام تیرے حکم کی وجہ سے کر رہی ہوں، اس لیے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ وقت آہستہ آہستہ سے گزرنے لگا۔ اماں کے لیے اور مشکلات پیدا کر دی گئی۔ یوں ان کی شادی کو 5 سال ہوئے تو ان کی گود میں نے آنکھ کھولی۔ دادی مجھے اماں سے بالکل بھی ملنے نہیں دیتی تھی، ہر وقت مجھے اٹھائے رکھتی تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اماں کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو پھپھو کو دے دیں گے، کیونکہ اس کے بعد کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں اور پھپھو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ انسان جب سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتا ہے نا، تو خدا بھی ایسا انصاف کرتا ہے کہ انسان دنگ ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی پھپھو کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا کیونکہ بیٹے کی موت نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن اماں کے ساتھ ان کا بیر آج بھی ویسا ہی تھا۔ اماں کو ذرا سا پرسکون دیکھتی تو ان کے پیٹ میں ہول اٹھنے شروع ہو جاتے تھے۔ اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد صبر آنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اس لیے اماں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھیں کہ اللہ نے ان کی گود بھر دی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے اماں کو ایک بیٹی اور 2 بیٹے دیے تھے۔ ایک بیٹا تو پھپھو کو دینے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس پر اماں راستے میں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بچوں کی پرورش نہیں کرے گی بلکہ ان سے بدلہ لے گی اور ان کا دماغ خراب کرے گی۔ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو، کیونکہ ابا تو مکمل اس حق میں تھے۔ پھر اماں کے لیے بس ایک ہی چارہ تھا کہ انہوں نے پھپھا کو کال کی اور کہا
کہ میں اپنا بچہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر میں نے دیا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ کی اولاد آپ سے دور ہوئی ہے اور آپ اس اذیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے خود غرض سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں اپنی اولاد کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو وہ ان کی بات سمجھ گئے۔ ویسے بھی جو سلوک ماں کے ساتھ رکھا جاتا تھا ویسا اس کو پھپھا کے ساتھ بھی رکھا جاتا تھا کہ یہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہی محبت سے پیش آتے تھے۔ تو انہوں نے اماں سے کہا کہ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، آپ کو کسی بھی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے پھپھو سے پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ اس ضد سے پیچھے ہٹ گئیں، لیکن دادی اس ضد سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کو بس یہی لگ رہا تھا کہ کسی طرح اماں کو تکلیف دے دیں، حالانکہ اماں نے ساری زندگی بس ان کی خدمت ہی کی تھی، مگر یہاں خدمات کا صلہ کچھ یوں ہی دیا جاتا ہے۔ دادی نے مجھے مکمل طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلی اولاد کے ذریعے ہی کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ ان کا سلوک بہت خراب تھا اور میرے ابا بھی کبھی نہیں بولے تھے۔ میں جو بڑی ہو رہی تھی میری اذیتیں تھیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور کوئی بولنے والا نہیں تھا، اس لیے میں گھر والوں سے بہت بدگمان ہو گئی تھی۔ پہلے مجھے والدین کی محبت نہیں ملی تھی، بہن بھائیوں کا ساتھ نہیں ملا تھا، اور دادی کی شکل میں ایک آزمائش مل گئی تھی، اس لیے میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی محبت نہیں تھی۔ میں بہت غصے والی اور بدتمیز سی لڑکی بن گئی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کی بھی تمیز مجھے نہیں رہی تھی، کیونکہ میری دادی نے مجھے ماں سے بڑا بدگمان کر دیا تھا۔ مجھے بس یہی لگتا تھا کہ دادی مجھ سے محبت کرتی ہے، اگر وہ مجھے ڈانٹتی ہے یا کچھ بھی کہتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے وقت تو دیتی ہے، جبکہ میری ماں کے پاس تو میرے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ حقیقت کا مجھے علم ہی کہاں تھا کہ میری دادی نے کبھی میری ماں کو وقت لینے ہی نہیں دیا کہ وہ میرے لیے چند لمحے نکال سکے اور مجھے سینے سے لگا کر محبت کر سکے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف کی رائے سنتے ہیں اور اسی پر سب کچھ قائم کر لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب بدگمان ہونے پہ آتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں، اور جب یقین کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کسی غیر پر بھی کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں پڑھتی تھی اور میری دوست کے پاس فون تھا۔ وہاں سے ہم نے فیس بک چلانا سیکھی اور نت نئے لڑکوں سے باتیں وغیرہ ہونے لگی۔ مجھے شروع میں تو یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن جب گھر والوں کی توجہ نہیں ملی تو میں اس طرف آ گئی۔ ابا کچھ پاکٹ میں نہیں دیتے تھے اور اس سے میں نے کمیٹی ڈال لی تھی۔ اس کمیٹی کی خبر میں نے اس پر دادی کو نہیں دی تھی، کیونکہ پچھلی بار ان کو خبر ہوئی تھی تو انہوں نے سارے پیسے ہتھیا لیے تھے۔ پیسے ہتھیا کر پتہ نہیں کیا کر لیا تھا۔ اماں نے ایک بار مجھے بٹھا کر اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، مگر اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادی کا اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ اس گھر میں واحد دادی ہی تھیں جو مجھے اپنا تھوڑا بہت وقت دیتی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اماں اور شاید باقی لوگوں کے لیے تو یہ آزادی کا دن ہوگا، مگر مجھے واقعی میں بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ میں دادی کو تنگ بھی بہت کرتی تھی۔ سب سے عجیب واقعہ اس روز ہوا جب میں نے گھر والوں سے چھپ کر فون لے لیا اور ایک لڑکے سے میری اچانک ہی دوستی ہو گئی، کیونکہ میں نے جب فیس بک بنا لی تو جتنی بھی فرینڈ ریکویسٹ آنے لگیں میں ان کو ایکسیپٹ کرنے لگی، اور پھر ایک لڑکے سے میری اتنی زیادہ دوستی ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ میں کالج گئی تو مجھے اس نے کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے چچا لوگوں کی دکانیں اس شہر میں ہی ہیں۔ انہوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ بس ہم فون پر ہی بات کیا کریں گے، لیکن اس نے مجھے ایک برانڈ کے سوٹ کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ مجھے دینا چاہتا ہے اور وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ میں واقعی میں بہت پیاری تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ مجھے اپنا دیوانہ سا محسوس ہوتا۔ خیر ایک بار میں اس سے ملنے گئی تو پہلی بار ہم دونوں سے بات ہی نہیں ہو سکی تھی، اور ہم دونوں بہت شرما رہے تھے، اور اس نے مجھے سوٹ گفٹ کیا تو گھر میں نے یہی کہا کہ میری دوست نے دیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ملنے لگے تو ایک بار مجھے کسی نے میسج کیا اور کہا
کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس کو آزما لوں۔ تو میں نے شرارت میں کہا، کیا تم مجھے ابھی 5,000 دے سکتے ہو؟ تو اس نے فوراً کہا، ہاں، تو مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو۔ میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا۔ اندر ہی اندر مجھے کہیں ملال ہو رہا تھا کہ مجھے ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، مگر پھر میں نے سوچا کہ مفت کی دولت ہاتھ میں آ رہی ہے تو میں کیوں بے وقوفی کا مظاہرہ کروں؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ اس مفت کی دولت کا میں مزہ لے لوں؟ کہ میرا کون سا نقصان ہو رہا ہے، یا ان کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ یہ میں یوں، کیونکہ میں تو صرف فیس بک کی آئی ڈی کے ذریعے ان سے تعلق بنا رہی ہوں۔ میں بہت خوبصورت تھی اور اس بات کا مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہونے لگا تھا، اور جب ان لڑکوں نے تعریفیں وغیرہ کرنی شروع کیں تو میں نے کریمیں بھی لگانی شروع کر دی۔ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور کوئی بلانے کی کوشش کرتا تو میں کھا جانے کو دوڑتی تھی، اس لیے سب مجھ سے دور دور رہتے تھے۔ اماں کو میری کبھی فکر ہوتی تھی، مگر میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے ان پر غصہ آتا تھا کہ جب دادی نے مجھے چھین لیا تھا اور آپ کی محبت سے محروم رکھا تھا تو آپ لوگ بولے کیوں نہیں تھے؟ آپ کو بھی اب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ابا کا بھی اماں کے ساتھ تعلق اب کافی اچھا ہو گیا تھا، لیکن اب ہمیں کیا فرق پڑتا تھا کہ انہوں نے بچوں کے لیے تو کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ پہلے اپنی ماں کی سنتے تھے، اور جب ماں نہ رہی تو سب کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے، لیکن اصل وقت تو وہ گزر آئے تھے جبکہ اماں کو مشرقی عورتوں کی طرح ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ کیوں کیا، بلکہ ان کو یہی خوشی تھی کہ بڑھاپے میں وہ واپس تو آ گئے تھے۔ جوانی بے شک اماں نے تنہا ان کے انتظار میں کاٹ دی تھی، یعنی جوانی میں ان کو کبھی بھی اماں کی قدر نہیں آئی تھی۔ خیر، میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی اور مجھے یہ سب کچھ بہت مزہ دینے لگا تھا، کیونکہ گناہ میں بہت لذت ہوتی ہے۔ میری ایک سہیلی مجھے بہت سمجھاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ مت کرو، کل شادی کے بعد اگر کسی کو علم ہو گیا تو تمہارے لیے بہت سے مسئلے ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ کبھی نہیں ہو سکتا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ہم جب کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ مجھے ایک لڑکے سے شدید ترین قسم کی محبت ہو گئی۔ شروع میں اس نے بھی بڑے محبت کے دعوے کیے، لیکن بعد میں اس نے مجھے کہا کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن تم بہت بد کردار ہو، کیونکہ تمہارا کئی لڑکوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے تو 2 سے 3 دوستیوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تو اور کتنے لڑکوں کے ساتھ ہوگا؟ میں نے قسم کھائی کہ میں ان کے ساتھ کبھی دوبارہ بات نہیں کروں گی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یوں اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی اور میں سب سے بہت دور ہٹ گئی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے حرام کام کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آپ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر رہی ہیں، مگر ابھی تو اصل کہانی باقی ہے۔ ایک روز اماں نے مجھے کہا کہ تم میری بڑی بیٹی ہو، تم چاہے مجھ سے لاکھ بدگمان رہو، مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہاں کر دو۔ مجھے اس ٹائم پر بہت ڈپریشن ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی دوست سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ جلد ہی ساری تیاریاں ہو گئیں اور چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ میری شادی ایک مولوی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ایک مولوی ہے۔ شادی کی رات ہی جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ مجھے لگا میرا حسن اسے حیران کر کے آیا، مگر بات کچھ اور تھی۔ یہ وہی گلفام تھا جس سے میں محبت کرتی تھی اور جو بعد میں نیک بن گیا تھا، مگر اس کو یقین نہیں تھا کہ میں ابھی اچھی بن گئی ہوں۔ اس لیے اس نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کو صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی، مگر اس کو میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں گھر جاؤں گی تو بہت بدنامی ہو جائے گی اور میرے گھر والے تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے کہ میں کیا کچھ کرتے رہی ہوں۔ میں نے اللہ سے رو رو کر کہا کہ میں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی، مگر اب میں کیا کروں؟ جب میں دوست کے گھر گئی، وہ شادی شدہ تھی اور اس کا اپنا گھر تھا۔ میں اس کے گلے لگ کر بہت روئی
اور اس سے کہا دیکھو میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی، میں نے اسے دعاؤں میں مانگا اور وہ مجھے مل گیا، لیکن آج وہ مجھے دھتکار کر جا رہا ہے۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھانے کی کتنی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ کل یہ تمہارے آگے آ جائیں گے اور تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، مگر تب تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا شوہر آج گھر نہیں ہے، لیکن وہ صبح آ جائے گا، اور صبح اس کے سسرال والوں کا بھی یہاں آنے کا پلان تھا۔ اس نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے رکنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی میں سوئی تو اچانک آدھی رات کو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سہیلی نے مجھے جگایا اور کہا جلدی سے اٹھ جاؤ اور باہر آؤ۔ میں بہت ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے لگی ہے۔ جب میں نے اس کی ہمراہی میں لاؤنج میں قدم رکھا تو وہاں میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ اس نے میری دوست کو کہا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے مار دے گا، اس لیے میں نے اپنی دوست سے کہا تو اس نے کہا کہ تم اس پر یقین کرو اور چلی جاؤ۔ اور گھر آ کر اس نے کہا کہ تمہاری دوست نے بتایا کہ تم نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا اور تم سب کچھ چھوڑ چکی ہو، اس لیے میں تمہیں واپس لے آیا ہوں، لیکن میں تم پر ابھی یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر یقین کرنے کے لیے اور اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اس رشتے کو نبھا پاؤں گا یا نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اپنے محبوب کے منہ سے یہ سب سن کر، اور پھر گہری سانس لے کر بس خاموشی سادھ لی تھی کہ اپنی غلطیوں کی سزا مجھے یوں ہی تو ملنی تھی۔ میں نے محبوب مانگا تھا مگر اس کی محبت نہیں مانگی تھی۔ آپ کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔